सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस को और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और इंशाअल्लाह आज की इस क्लास के अंदर हम सिफ़ात आरिज़ा में से नून साकिन और नून तनवीन के कायदों में से पहला कायदा पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने सिफ़ात आरिज़ा का बयान पढ़ा था और फिर सिफ़ात आरिज़ा के अंदर कौन कौन सी सिफ़ात थी वो हमने पढ़ी। 17 सिफ़ात आरिज़ा थी, 17, और फिर नून साकिन और नून तनवीन के कायदे भी उन्हीं सिफ़ात में से थे। और फिर लास्ट क्लास में हमने नून साकिन और नून तनवीन के जो 4 कायदे थे वो पढ़े और आज इंशाअल्लाह हम जो पहला कायदा है नून साकिन और नून तनवीन का वो पढ़ेंगे। तो नून साकिन और नून तनवीन के बारे में मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर ये सबक शुरू करने से पहले नून साकिन और तनवीन का जानना बहुत ज़रूरी है। नून साकिन उस नून को बोलते हैं कि जिस नून के ऊपर जज़म का साइन हो। यहाँ पर ये नून लिखा हुआ है और इसके ऊपर जज़म है या फिर सुकून का साइन, तो इसको नून साकिन बोलेंगे। किसी भी हर्फ के ऊपर जब जज़म या सुकून का साइन आता है तो उस वक्त वो हर्फ साकिन हो जाता है। जैसे यहाँ पर नून इस वक्त साकिन है। उसके बाद नून तनवीन यानी कि 2 पेश, 2 ज़बर और 2 ज़ेर, तो ये 3 साइंस जब आएंगे तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये नून तनवीन के साइंस हैं या फिर नून तनवीन है। और इनको नून तनवीन क्यों बोलते हैं ये पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। आइए शुरू करते हैं। नून साकिन और तनवीन के कायदों में से पहला कायदा है इजहार। इजहार का लुग़वी माना ज़ाहिर करना है। इस्तिलाह तजवीद में हर्फ को उसके मखरज से बग़ैर किसी तग़य्युर और गुन्ना के अदा करने को कहते हैं। बग़ैर किसी तग़य्युर का मतलब बग़ैर किसी तब्दीली और गुन्ना, यानी ना तो इजहार के अंदर गुन्ना होगा और ना ही इसके मखरज में किसी किस्म की तब्दीली होगी। ये इजहार का इस्तिलाही मतलब है। अब इसको देखते हैं कि इजहार होता कब है। जब नून साकिन और तनवीन, आप नून तनवीन भी बोल सकते हैं और खाली तनवीन भी बोल सकते हैं। 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं और नून तनवीन इसलिए कहते हैं कि जब हम एक ज़बर या एक ज़ेर या एक पेश हटाते हैं इनसे तो उसके बदले में नून आ जाता है, इसलिए 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को नून तनवीन भी बोलते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। तो पढ़ते हैं, जब नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हलकी में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इजहार होता है और इसको इजहार हलकी कहते हैं। इजहार का मतलब हमने पढ़ लिया, जाहिर करना। और किस चीज़ को जाहिर करना, यानी कि नून साकिन और तनवीन को जाहिर करना। तो यहाँ पर आप इसकी तारीफ देखें कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद, यानी कि जब ये वाला नून आएगा नून साकिन, तो आपने जब भी कुरान पढ़ेंगे तो आपने ये 2 जो नून साकिन और तनवीन है इनको जहन में रखना है। और उसके बाद कह रहे हैं कि हुरूफ हलकी में से कोई हर्फ आ जाए तो आपको हुरूफ हलकी का पता होना चाहिए कि हुरूफ हलकी कौन से हैं। वो हुरूफ जो हलक से अदा होते हैं, जो गले से अदा होते हैं, उनको हुरूफ हलकी बोलते हैं। और यहाँ राइट साइड पे आप देखें
حروف حلقی 6 ہیں، ہا، حمزہ، حا، عین، خا، غین۔ یہ 6 حروف ہیں جو گلے سے ادا ہوتے ہیں، ہا اور حمزہ گلے کے نیچے والے حصے سے، حا اور عین گلے کے درمیان والے حصے سے، خا اور غین گلے کے سب سے اوپر والے حصے سے پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی بولتے ہیں، یعنی کہ حلق سے جو حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ جب نون ساکن یعنی کہ نون جس نون کے اوپر جزم ہو یا پھر تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان کے بعد اگر آگے جو حرف آتا ہے وہ حروف حلقی یعنی ان 6 حروف میں سے کوئی حرف ہو تو وہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہے، یعنی کہ بغیر غننے کے پڑھنا ہے، بغیر کسی تبدیلی کے۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کی مثالیں، تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہ اوپر لکھا ہوا ہے النون الساکنہ، یعنی کہ یہ نون ساکن کی مثالیں یہاں پر ہیں، اور دوسری سائڈ پہ تنوین لکھا ہے تو یہاں پر تنوین کی مثالیں ہیں۔ تو رائٹ سائڈ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کون سا حرف ہے، حمزہ ہے پہلے، پھر ہا ہے، پھر عین ہے، اسی طریقے سے آگے۔ تو پہلے حمزہ ہے، یعنی کہ نون ساکن کے بعد جب حمزہ آ جائے، اور یہ وہ حروف حلقی ہی ہیں جو یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو حروف ہیں یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو اظہار ہوگا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں اس مثال میں کہ یہاں یہ نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم آ گئی، کیونکہ ہم نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھ رہے ہیں، اس لیے نون ساکن اور تنوین آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو یہاں نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ حمزہ ہے۔ تو ہم نے تعریف میں یہی پڑھا تھا کہ جب نون ساکن کے بعد حمزہ یعنی کہ حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو یہاں پر حمزہ آ گیا جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر اظہار ہوگا۔ اور اب اظہار کیسے ہوگا وہ ہم پڑھتے ہیں، یعنی کہ بغیر غنہ، اس کو غننے کے ساتھ نہیں کریں گے بلکہ پڑھیں گے من، نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، من، تو نون ظاہر ہو گیا، من آمانا، یہاں پر من من ایسے لمبا بھی نہیں کرنا، غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو ظاہر کرنا ہے، ظاہر میں کوئی غنہ نہیں ہوتا، کوئی لمبا نہیں کرنا، تو آسانی کے ساتھ پڑھیں گے من آمانا، من آمانا۔ اس سے اگلی مثال دیکھیں، یہاں پر تنوین آ گیا ہے، کفارن، را کے نیچے تنوین ہے، تو جہاں پر بھی تنوین آپ کو نظر آئے اس کے بعد آپ نے حرف دیکھنا ہے کہ کون سا حرف ہے، اگر تو وہ حروف حلقی میں سے ہوگا تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ تو یہاں دیکھیں را کے نیچے 2 زیر آ گئی، اور 2 زیر کے بعد حمزہ آ گیا یہاں پر، تو یہ اظہار ہوگا۔ تو یہاں پر کیونکہ تنوین کی مثالیں ہیں تو تنوین ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کو بھی یہاں پر بھی ظاہر کریں گے نون کی آواز کو، تو پڑھیں گے کفارن اسیم، کفارن، رن، رن، اسیم، کفارن اسیم، ٹھیک ہے، ہم اس کو غنہ نہیں کر رہے، کفارن اسیم ایسے لمبا نہیں کرنا بلکہ ظاہر کرنا ہے، بغیر غننے کے پڑھنا ہے، کفارن اسیم۔ اس کے بعد اگلی مثال ہا کی ہے، نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، ہو جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا، من ہادن، من ہادن، تو نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، من، بغیر غننے کے، من ہادن۔ اس کے بعد تنوین کے بعد ہا آ گیا، قوم ہاد، قوم ہاد، من، میم کے نیچے تنوین ہے، 2 زیر ہیں،
اس کے بعد ہا آ گیا حروف حلقی میں سے، تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا۔ اس کے بعد اگلی مثال عین کی ہے، عین یعنی کہ نون ساکن کے بعد عین آ گیا تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا۔ انعمت، انعمت، ان تو یہ ظاہر ہے، آواز نون کی ظاہر ہو رہی ہے، اور اس کے بعد عین ہے حروف حلقی میں سے، انعمت، اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے انعمت تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ آواز نون کی ظاہر کریں گے بغیر غننے کے، انعمت، انعمت۔ اس کے بعد تنوین کے بعد عین آ گیا، سمیع علیم، سمیع علیم، ٹھیک ہے، دو پیش ہیں، تنوین ہے، عین آ گیا اس کے بعد حروف حلقی میں سے، تو ظاہر کریں گے نون کی آواز کو، سمیع، تو جب ان پڑھتے ہیں تو آخر میں نون کی آواز آتی ہے تو یہ نون ظاہر ہوا، سمیع علیم، تو اس کو کھینچ کر بھی نہیں پڑھنا اور نہ ہی غنہ کرنا ہے، تو پڑھیں گے سمیع، میم کو لمبا کیا، یا مدہ ہے یہاں پر، سمیع علیم۔ آگے ہا کی مثال ہے، ہا جب نون ساکن اور تنوین کے بعد آتا ہے تو اس کی مثالیں، واو یہاں پر نون ساکن آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد ہا آ گیا تو پڑھیں گے ون ہاؤ، را کو موٹا پڑھیں گے، ون ہاؤ، نون کی آواز کو کلیئر کریں گے، ظاہر کریں گے، ون، ون ہاؤ، اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے ون ہاؤ، غلط ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر پھر تنوین آ گیا دو پیش، اس کے بعد پھر اگین ہا، علیم حکیم، علیم، من، ٹھیک ہے، علیم حکیم۔ غین کی مثالیں، جب نون ساکن کے بعد غین آ جاتا ہے تو اظہار کیسے ہوتا ہے، فسین، یہاں پر نون ساکن ہے اس کے بعد غین ہے تو غین حروف حلقی میں سے ہے، فسینغضون، فسینغضون، فسین، نون کی آواز ظاہر ہوئی اور غین یعنی کہ بغیر غننے کے پڑھیں گے، فسینغضون، فسینغضون۔ یہاں پر آگے حمزہ کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد پھر غین آ گیا، ما ان غدقا، تو جب دو زبر آخر میں آتی ہیں تو ایک زبر پڑھتے ہیں جب رکتے ہیں، ما ان غدقا، تو ان یہ ظاہر ہوا، اظہار اور غین آ گیا۔ آگے خا کی مثال، من خیر، نون ساکن کے بعد خا آ گیا جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو جہاں پر بھی نون ساکن اور تنوین آئے تو اس کے فوراً بعد نیکسٹ حرف آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اگر حروف حلقی میں سے ہے تو آپ نے وہاں اظہار کرنا ہے، من خیر، خا کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ آگے ہے تنوین کے بعد خا آ گیا، کرۃ خاسرہ، کرۃ، تن، تو نون کی آواز ظاہر ہوئی اور اس کے بعد خا آ گیا، کرۃ، کرۃ خاسرہ، کرۃ خاسرہ، کرۃ خاسرہ۔ تو یہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب حروف حلقی آتے ہیں تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، جس کی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں، اور اگر اس ویڈیو کے اندر کسی چیز کی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی، اظہار کے بارے میں سمجھ نہیں آئی، تو آپ مجھ سے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر دوسرے قاعدے کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز اردو سبسکرائب نہیں کیا تو
تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ ہم نے آن لائن اسلامی کلاسز کے 2 چینل بنائے ہیں، ایک انگلش ویورز کے لیے اور ایک اردو ویورز کے لیے۔ تو کائنڈلی آپ ساتھ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے اردو ویڈیوز آپ کو پسند ہے یا آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اردو کے اندر قرآن پاک، نماز، کلمے یا اور اسلامک ویڈیوز آپ دیکھنا چاہیں تو آپ آن لائن اسلامک کلاسز اردو والے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے انگلش میں دیکھنی چاہتے ہیں، انگلش میں قرآن پاک کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارا انگلش چینل سبسکرائب کریں، آن لائن اسلامک کلاسز انگلش۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔